नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्फत टीवी के नाज़रीन, आज जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ वो औलियाए चिश्तिया के राज़ों में से एक राज है। इंतहाई ज़बरदस्त अमल है और कभी ख़ता नहीं करता। दीनी और दुनियावी मकासद की हाजत बरारी का कमाल का अमल है और इस अमल का नाम है दुआए मजज़ूब। प्यारे नाज़रीन, वो रूहानी राज जो सदियों से लोगों के दिलों में छुपे रहे और उन्होंने करीबी लोगों को भी खबर ना होने दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सीनों के राज मार्फत टीवी के ज़रिए मैं लोगों को आश्कार करते जा रहा हूँ और नाज़रीन के रिस्पांस से मुझे पता चल रहा है कि मेरे प्यारे भाई और बहनें मार्फत टीवी के ज़रिए बयान किए गए अमलियात और वज़ाइफ पर अमल करके धड़ाधड़ फैज़ पा रहे हैं। तो प्यारे नाज़रीन, रिजालुल गैब जो बंदगाने खुदा हैं, जो कायनात के अमूर को बाकायदा तरतीब से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाने के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, यूं सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वो अल्लाह की बातनी इंतज़ामिया है। जिस तरह हमारी हुकूमतों के दर्जा बदर्जा ओहदादार होते हैं, इसी तरह रिजालुल गैब भी दर्जा बदर्जा ओहदेदार होते हैं और अपने ओहदों के मुताबिक जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं। यूं समझ लें कि किसी मुल्क में कौमी सतह पर भी, सूबाई सतह पर भी, डिविज़नल सतह पर भी, ज़िलाई सतह पर भी, तहसील की सतह पर भी, शहर की सतह पर भी, हत्ता के किसी मौज़ा चे जाए को वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी मौज़ा या किसी गांव या किसी महल्ले की सतह पर भी रिजालुल गैब मुकर्रर किए जाते हैं और अगर इनका कुल्ली तौर पर हिसाब किया जाए तो ये लाखों की तादाद में शुमार किए जा सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारा इनको तफसील से बयान करना आज मकसद नहीं है। इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में इनकी मुकम्मल तफसीलात से हम आपको आगाही दिलाएंगे, मगर आज के मौजू के हिसाब से हमारा वास्ता किसी महल्ले या गांव या मौज़ा के रिजालुल गैब की ज़रूरत से है। और प्यारे नाज़रीन, ये इंतहाई नाजुक मौजू है और इस मौजू को बयान करना हर किसी के बस की बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रूहानी मुर्शद की निगाह करम से इस नाजुक मौजू को छेड़ रहे हैं ताकि मखलूक खुदा इससे मुस्तफीज़ हो सके। तो प्यारे नाज़रीन, हर मौज़ा या हर गांव या हर महल्ला, वो छोटा हो या बड़ा, उसमें 30 रिजालुल गैब, याद रखें 30 रिजालुल गैब यानी बंदगाने गैब अल्लाह के हुक्म से इस मौज़ा या महल्ला की खबरगिरी और उसके निज़ाम को तरतीब से चलाने के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, जिनमें 29 अफराद में 29 रजालुल गैब में
9 افراد انسان ہوتے ہیں اور 8 موکلات جلالی اور جمالی ہوتے ہیں اور 13 جنات ہوائی اور دیگر مخلوقات میں سے ہوتے ہیں، اور یہ کل 30 ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین آج ہمارا واسطہ 29 رجال الغیب میں سے 9 افراد جو انسان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو مجذوب ہوتا ہے، اور اس مجذوب ولی کا فیض دنیا میں بھی ہوتا ہے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، یعنی اس کے وصال کے بعد بھی جاری اور ساری رہتا ہے۔ اور ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، وہ جو 30 رجال الغیب ہوتے ہیں، جو 30 ایک موضع، گاؤں یا محلے کے رجال الغیب مقرر کیے جاتے ہیں، ان کا ہیڈ جو ہوتا ہے اس کا نام قطب الکون سادہ ہوتا ہے، وہ ان کا ہیڈ ہوتا ہے، باقی سب اس کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، بر صغیر پاک و ہند میں زیادہ تر اولیاء چشتیہ رجال الغیب کی خدمات پر مامور رہے ہیں اور رہتے ہیں، لہذا انہوں نے اس آگاہی کی بنا پر اپنے مریدین کو اس عمل کے ذریعے سے جو آج میں ناظرین بیان کرنے جا رہا ہوں، روحانی ترقی اور دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے مریدین کو تعلیم کیا۔ اور ناظرین، میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی رجال الغیب کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اور وہ بھی چشتی اور صابری تھے، اس لیے اس عمل کو بیان کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو ناظرین، آج جو میں عمل بیان کرنے جا رہا ہوں، اس عمل سے کون کون فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کس کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو ناظرین، جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ ولی اللہ کا دوست ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کا محبوب ہونے کی وجہ سے اس پر اللہ کے انعام و اکرام کی بارش ہو رہی ہے، اور اس کو اپوائنٹ بھی مخلوق کی خبر گیری کے لیے کیا گیا ہے، اور مخلوق کی خدمت کرنا اس کی عادت بن گئی ہے۔ اب چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے وہ وصال کر چکا ہو، بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ وصال کے بعد ولیوں کا فیض بڑھ جاتا ہے۔ میرے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی سرکار نے وقت وصال فرمایا تھا کہ میرا وصال کے بعد دنیا سے 10 گنا زیادہ فیض ہوگا، اور اسی طرح باقی بھی اولیاء کرام سے زیادہ فیض لوگوں کو میسر آتا ہے۔ تو لہذا ناظرین، جو اپنے علاقے کے، اپنے قریب کے اس ولی سے محبت رکھتا ہوگا، عقیدت رکھتا ہوگا، انس رکھتا ہوگا، پیار رکھتا ہوگا، وہ اس عمل میں جلد کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس شخص کے دل میں خفیف سا ذرا سا بھی بغض آ گیا،
وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ویسے بھی ناظرین، روحانیت کے اندر وہ شخص جو ولیوں سے بغض رکھتا ہے، روحانیت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو ناظرین، اس عمل کے فوائد کیا ہیں؟ تو ناظرین، آپ کے ہاتھ اس عمل کی برکت سے یوں سمجھ لیں کہ ایک روحانی قوت آپ کے ہاتھ آ جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مہم آسان ہوگی اور روحانی ترقی بھی حاصل ہوگی، کشف ہونا شروع ہو جائے گا، کاموں کی کامیابی کے لیے اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، تمام دینی اور دنیاوی اور روحانی کام آسان ہو جائیں گے۔ فائدہ ہی فائدہ ہے، انتہائی بے نظیر عمل ہے، لاجواب عمل ہے۔ جو یہ عمل کرے گا وہی فائدہ اٹھائے گا۔ تو ناظرین، اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے موضع یا اپنے گاؤں یا آپ محلے میں کسی مجذوب ولی کو تلاش کریں، چاہے وہ حیات ہے چاہے وہ وصال شدہ ہے، اور آپ کا دل گواہی دے کہ یہ اللہ کا پیارا ولی ہے۔ آپ اس اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے، اپنے گاؤں کے اس ولی کا پورا نام حاصل کریں۔ جب آپ کو اس کا پورا ذاتی نام حاصل ہو جائے، کیونکہ اس کا جو پورا نام ہے وہ جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں اس کے اندر اس کو شامل کرنا ہے، لہذا اس کا پورا ذاتی نام آپ حاصل کر لیں۔ اور جب آپ کو وہ ذاتی نام حاصل ہو جائے تو آپ نے عمل اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اور جب آپ اپنی نماز مکمل کر لیں، جب آپ کی نماز پوری ہو جائے تو ہر نماز کے بعد، ہر نماز جب آپ پوری ادا کر لیں، اس کے بعد 31 مرتبہ 31 مرتبہ اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ عمل یہ ہے، اللہم، اب آگے میں بریکٹ میں جگہ چھوڑ دوں گا اور اس کو سکرین پہ بھی لکھ دوں گا، تو وہاں پر اس ولی کا نام آپ نے لینا ہے۔ اللہم، آگے وہ بریکٹ یعنی فلاں ولی، سبب لانا سببن یا مسبب الاسباب، وفتح لانا فتحن یا مفتح الابواب۔ ناظرین، یہ پورا عمل ہے۔ اب جو میں عمل پڑھتا ہوں، میں آپ کو اپنا ولی کے نام کے حساب سے پورا عمل پڑھ کے دکھاتا ہوں، لیکن جہاں میں اللہ کے اس پیارے کا نام لوں گا وہ آپ نے اپنے علاقے کے ولی کا نام وہاں پر ایڈجسٹ کرنا ہے اس عمل میں۔ تو میں عمل ناظرین اس طرح پڑھتا ہوں، اللہم یا فضل الدین سبب لانا سببن یا مسبب الاسباب، وافتح لانا فاتحن یا مفتح الابواب۔ ناظرین، یہ ہے پورا عمل۔ اب جب آپ اس ولی کا نام لیں تو آپ اس ولی کے نام سے پہلے یا بھی لگا سکتے ہیں اور بحقے بھی لگا سکتے ہیں، یہ اب آپ کی مرضی ہے۔ یعنی آپ پڑھیں اللہم بحقے، اب اس ولی کا نام جیسے کہ میں لیتا ہوں، اللہم بحقے یا فضل الدین سبب لانا سببن یا مسبب الاسباب، وافتح لانا فتحن یا مفتح الابواب۔ تو آپ اس طرح بحقے بھی اس کے نام سے پہلے لگا سکتے ہیں
اور یا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ناظرین میں ہمیشہ یا ہی لگاتا ہوں، یعنی اللہم یا فضل الدین سبب لنا سببا یا مسبب الاسباب وافتح لنا فتحا یا مفتح الابواب۔ تو ناظرین اب آپ کے دل کی مرضی ہے کہ آپ اس ولی کے نام کے ساتھ بہکے بھی لگا لیں یا بھی لگا لیں۔ تو اب ناظرین اب اس عمل کو آپ روزانہ کا معمول بنا لیں، یعنی ہر نماز کے بعد 31 مرتبہ آپ اس عمل کو پڑھیں اور 5 نمازوں کے بعد پڑھیں، یعنی دن میں 5 ٹائم پڑھیں۔ ہر نماز ادا کرنے کے بعد جب نماز آپ کی پوری ہو جائے، جب آپ دعا مانگ کے بیٹھ جائیں، اس کے بعد اس عمل کو آپ پڑھیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور بلکہ آپ اس عمل کو روزانہ کا اپنی پوری زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اب اگر آپ کو کوئی خاص مقصد ہو، کوئی خاص کام ہو، کوئی خاص پرابلم حل کرنی ہو، کوئی خاص مہم ہو، اس کے لیے اگر آپ اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مسلسل 7 دن پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 31 مرتبہ پڑھیں، اور ان 7 دنوں میں اگر آپ روزانہ روزہ رکھیں اور اس کا ثواب اس مجذوب ولی کو جس کا نام آپ نے عمل میں شامل کیا ہے، اگر اس کی روح کو ایصال ثواب کر دیں تو ناظرین سونے پہ سہاگا ہے، کامیابی یقینی ہے۔ آپ آزمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور کامیابی ہوگی۔ ناظرین عملیات کا سرتاج عمل ہے، جو اس عمل میں کامیاب ہو گیا، یوں سمجھ لو اس کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجی آ گئی۔ ناظرین اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں عملیات میں ان کے مقصد کے مطابق کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا جائزہ لیں، کہیں ان کے اوپر تعویذاتی یا آسیبی یا جناتی اثرات تو نہیں، یا جہاں پر وہ بیٹھ کر عمل پڑھتے ہیں وہاں پر کوئی روحانی اثر تو نہیں، یا انہیں الٹے سیدھے عملیات پڑھ کے رجت تو نہیں ہوئی۔ اگر انہیں اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ کسی ماہر روحانی معالج سے پہلے اپنا علاج کروائیں، پھر وہ ان وظائف کو پڑھیں، کیونکہ تمام عملیات، تمام وظائف پر اثر ہوتے ہیں، انتہائی اثر رکھتے ہیں اور یقینی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو نقصان ہوتا ہے یا ناکامی ہوتی ہے تو وہ اس پڑھنے والے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، یعنی اس کی اپنی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا اگر ایسی کوئی پرابلم ہو تو بجائے اس کے کہ خود اپنے ڈاکٹر بنے، کسی ماہر روحانی معالج سے اپنا روحانی علاج کروا کے پھر وظائف پڑھیں، پھر عملیات پڑھیں، یقینی کامیابی ہوگی۔ ناظرین اس وظیفے میں ولی کا نام بھی شامل کیا گیا ہے۔ کم علمی کی بنا پر کسی کے دل میں کوئی شرک کا پہلو نہ آ جائے، یہاں ولی کو بطور وسیلہ شامل کیا گیا ہے۔ ویسے بھی ذکر الاولیاء عبادتن، ذکر الاولیاء منزل الراحت۔ ناظرین ہم اپنے موقف کی تائید میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیارے مرید حضرت علاء الدین علی احمد صابر کو خلافت عطا فرما کر کلیر شریف میں بھیجا
تو کلیئر کے سرکاری قاضی اور مولوی نے مسجد کے اندر حضرت علاء الدین علی احمد صابر کی بے ادبی کی، جس سے صابر پاک کو جلال آ گیا، اور آپ کے جلال کی وجہ سے وہ مسجد نمازیوں سمیت زمیں بوس ہو گئی، کسی کا نام و نشان نہ رہا، اور یہ واقعہ مشہور ہو گیا۔ جب یہ واقعہ مشہور ہوا تو اس وقت کا حکمران، ہندوستان کا حکمران، ہندوستان کا بادشاہ سلطان ناصر الدین شاہ دہلی کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے جلال صابری سے خوف آنے لگا، وہ پریشان رہنے لگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جلال صابری کی اس کی طرف نظر ہو اور وہ بھی رگڑے میں آ جائے۔ لہذا اس نے اپنے وزیر اعظم کو حضرت بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں ایک عرضی نامہ دے کر پیش کیا، اور اس میں اپنے خوف اور پریشانی سے حضرت بابا فرید کو مطلع کیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان ناصر الدین شاہ کا عرضی نامہ پڑھ کر بادشاہ کے خوف اور پریشانی سے جب مطلع ہوئے تو آپ نے از راہ خلق محمدی دہلی کے بادشاہ کو تسکین آمیز اور تسلی بخش جواب عطا فرمایا، اور اجازت فرما دی کہ تو میرے پیارے صابر کا نام ہر نماز پنجگانہ کے بعد 1000 مرتبہ تلاوت کیا کر۔ آپ نے بادشاہ کو فرمایا اگر تو میرے صابر کا نام ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ تلاوت کیا کرے گا تو آتش قہر سے اور جلال صابر سے ایمن و محفوظ رہے گا۔ تو ناظرین، اللہ کے ولیوں کے نام میں بھی کتنی تاثیر ہوتی ہے۔ بہرحال ناظرین، آج جو میں نے عمل بیان کیا ہے اس سے دنیا دار بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور روحانی لائن پر آنے والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کو اپنے روحانی مرشد سے یا کسی روحانی انسان سے اجازت لے کر پڑھیں، چونکہ زبردست عمل ہے، سخت عمل ہے، لیکن یقینی عمل ہے، لہذا اس کی آپ اجازت لے کر اس کو پڑھیں۔ آپ اپنے مرشد سے اجازت لے لیں، کسی روحانی انسان سے اجازت لے لیں۔ اور ناظرین، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ میری ویڈیوز کے کمنٹس میں لوگ مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، یا میرا جو نمبر دیا گیا ہے اس پر میسج کر کے مجھ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو مجھ سے اجازت کی ضرورت ہے تو آپ مجھے کال کر کے مجھ سے اجازت لیں، آپ اپنا بایو ڈیٹا بتائیں مجھے، پھر میں آپ کو اجازت دوں، یا پھر مجھ سے مل کر اجازت لے سکتے ہیں۔ جو دور کے لوگ ہیں وہ مجھے باقاعدہ کال کریں، اپنی روحانی معلومات سے آگاہی دلائیں، پھر آپ کو اجازت ضرور دی جائے گی۔ اور کیوں نہیں دی جائے گی؟ اور اس میں کوئی پیسے تو نہیں لگتے، کوئی پیسہ آپ سے 1 ٹکا وصول نہیں کیا جائے گا، مفت اجازت دی جائے گی، اللہ واسطے اجازت دی جائے گی، اللہ کی خوشنودی کے لیے اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن آپ وظائف کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، یہ تو نہیں ہے کہ میسج کر دیا اجازت دے دیں۔ پیارے ناظرین، پکا رابطہ کریں، پھر اجازت طلب کریں، انشاءاللہ آپ کو اجازت دی جائے گی۔ اور وہ دوست، کیونکہ اکثر بعض اوقات بہت ساری کالز آتی ہیں،
لہذا کئی لوگوں کی کالز سنی نہیں جا سکتی. آپ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آپ کا رابطہ ضرور ہوگا. اللہ رب العزت آپ کو اس عمل کے کلی فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے. وما علینا الا البلاغ.